Good afternoon, Amir Faisal Sahib, Mughal Ujala Sahiba, or rest of the Pure Discussion team. Thank you very much inviting me. I'm over here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं और एक और सवाल जवाब की नशिस्त में उनका खैर मकदम है और उजाला मुगल मैम को अपॉइंट किया जाता है कि वो उनसे सवाल जवाब की नशिस्त लें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। हम आगाज करते हैं। मोहतरम जाहिद खान साहब को बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं पहला सवाल करती हूँ। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, जैसा कि आपको याद होगा कि हम आपकी मोस्ट कंट्रोवर्शियल बुक से 32 पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। 26 पॉइंट्स पे हम बात कर चुके हैं। अब आता है 27वां पॉइंट। 27वां पॉइंट आपने उसमें ये लिखा है कि रसूल इस्लाम ने आपसे ये भी कन्फेस किया कि कई मौकों पर मैंने यहूदियों पर हमले किए और उन्हें और उनकी औरतों और बच्चों से जुदा कर दिया। उनकी औरतों और बच्चों को लौंडियां और गुलाम बनाकर अपने पैरोकारों में तकसीम किया और नौजवान यहूदियों तक को कत्ल करवाया। अब ये कन्फेशन जो है, इसकी जरा वजाहत करें कि क्या ये तारीख से साबित होता है और इसके बारे में इसके अगर ये ऐसा हुआ है तो उसके पीछे आखिर कोई रीजन भी होगा। वो रीजन यही है कि आप कुछ चंदा के मांगने के सिलसिले में आप यहूदियों के महल्ले में पहुंचे अपना, और फिर वहां से निकल आए। तो उन लोगों ने, साहबा ने बड़ा ढूंढा, फिर आगे पता कराया कि वो तो मदीने पहुंच चुके हैं। तो कहा कि वहां पे जिब्राइल ने खबर दी मुझे कि वो पत्थर फेंक के मुझे शहीद करना चाहते थे। यानी कि आज की अदालत और उस वक्त की अदालतें भी सिवाय इस बात के कि मुझे ये खबर हुई, सजा नहीं दे सकते आपको। फिर आपने उस कबीले का क्या कहते हैं, उसको साउंडिंग कर लिया और फिर वो उतरे, बड़ी मुश्किल से, तंग आ गया, घेरा डाला हुआ था। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारा फैसला साद बिन मास से कराएं। साद बिन मास जो थे उनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे किसी जमाने में। तो उम्मीद थी कि साद बिन मास हमें माफ कर देंगे। फिर साद बिन मास ने बड़ा सख्त फैसला किया कि इनके बच्चों, इनकी औरतों, इनकी लौंडियों को गुलाम और इनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए। ये वो मौका था जब मोहम्मद साहब कहते हैं कि जिब्राइल आए और कहा कि 7 दिन का जो फैसला है उसको मनसूख कर दिया जाए और इन्हें माफ कर दिया जाए। लेकिन मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं जुबान दे बैठा था 7 बिन मास को, तो इसलिए मैं अपनी जुबान से फिर नहीं सकता था। लेकिन जिब्राइल ने खबर दे दी थी ये वाकयात जो हो रहे हैं यहूदियों के साथ, इसमें आगे जाके बहुत नुकसान होगा। और याकूब और जो तौरात के अंबिया हैं वो बहुत फिर खिंचे खिंचे से पीछे हो गए और मोहम्मद साहब की आलम अरवा में मुखालफत भी करने लगे। तो ये उनमें से एक वाकया है। इसके अलावा और बहुत सी मिसालें हैं जहां जो वीआईपी, जो खास खास लोग थे, लीडर, उनको मोहम्मद अरबी ने कत्ल करवाया और मोहम्मद बिन मुसलमा उस ग्रुप के सरगना थे
تو محمد عربی فیصلہ کرتے تھے، اور کئی جگہوں پہ محمد بن مسلمہ نے کہا میرے پاس لوگوں کی کمی ہے. تو یہ کام آج کے دور میں پنڈرا والا کرتا تھا، جس کو پھر آرمی نے قتل کر دیا گاندھی کے دور میں. کہ جو کوئی بات کرتا، کوئی تنقید کرتا، تو پنڈرا والا اس کو پچوا کے مروا دیتا تھا. تو یہ کام محمد صاحب نے کیا، جس پہ جبرائیل بھی ناراض تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ناراض تھی، جس کے نتائج آج بڑے کھلے کھلے واضح ہیں کہ جو نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں یہودیوں میں اور مسلمانوں میں، وہ دور نہیں ہوتی. جی محترم، شکریہ. پہلی آڈیو میں آپ نے بتایا کہ وہ یہودیوں کے محلے میں چندہ مانگنے کے لیے گئے تھے. اول تو یہودیوں نے کون سا چندہ دینا تھا، کس چیز کے لیے دینا تھا، جبکہ وہ ان کے فالوورز نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ اس طرح کوئی پتھر پھینک کر اوپر سے آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے پھینکا تو نہیں تھا نا، مطلب ایک عمل وقوع پذیر ہی نہیں ہوا، تو ایک کرائم ہوا ہی نہیں. تو صرف اس بات پر کہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، تو اس پر مطلب اتنے لوگوں کو مروا دیا اور ان کی بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا، تو کیا یہ مناسب تھا؟ آپ کو غالباً یاد ہوگا کہ جب آپ مدینے میں آئے تو آپ کا ایک معاہدہ ہوا تھا. یہ جتنے قبائل تھے یہودیوں سے اور جو رہتے تھے، کہ اس میں ہم کٹھے ہو کے کوئی عوام کی ضرورت عامہ کے لیے کوئی کاموں میں یا کوئی اور فیصلوں میں ہم کٹھے ہو کے فیصلہ کریں گے. تو اس ضرورت کے تحت آپ وہاں پہ گئے تھے، بنی کریاس میں، غالباً مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے، اس سلسلے کے اندر. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ زن کے اوپر، کیونکہ وہ واقعہ تو ہوا ہی نہیں، تو پھر محمد صاحب تو وہاں سے چلے آئے. پھر آپ نے لوگوں کو کہا، اپنے صحابہ کو، فوراً ہتھیار تیار کرو، فوراً فوج تیار کرو، اور بڑی ایمرجنسی صورتحال میں آپ پھر پہنچے ہیں اور آپ نے اس بنی کریت کو گھیرے میں ڈال دیا. تو وہ کافی دن گزر گئے، تو وہ پوچھتے بھی رہے کہ محمد ہمارے ساتھ کیا کریں گے. تو ایک ہی صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا یہ تمہارا گلا کٹے گا. تو محمد صاحب ان سے ناراض بھی ہوئے. تو آخر پھر وہ جو محاصرہ کیا ہوا تھا، وہ پھر بڑے تنگ آ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ سے کروائیں. اسید بن حذیر اور سعد بن معاذ جو ہیں، یہ قبیلوں کے سردار تھے، اور ان کے یہودیوں کے بہت ہی احسانات تھے سعد بن معاذ کے اوپر اور اسید بن حذیر کے اوپر. تو ان کو غالباً امکان یہ تھا کہ یہ ہمارے حق پہ اچھے ثابت ہوں گے. اس کے الٹ جو وہ فیصلہ ہو گیا، وہ سعد بن معاذ نے بہت ہی سختی سے، انتہائی پسندی سے فیصلہ کیا. لیکن جبرائیل نے کہا کہ اس فیصلے کو منسوخ کرو. لیکن محمد عربی نے کہا کہ سعد بن معاذ نے تو ہم سے وعدے لے لیے ہیں کہ دونوں طرف سے، کہ جب میں فیصلہ کروں تو تمہیں قبول ہوگا، تو اب میں یہ کیسے کر سکتا ہوں. اس کے بعد جیسے میں نے بتایا بہت سے واقعات ہیں. کسی بھی شخص، بہت سے جو ان کے لیڈر تھے وہ مارے گئے کیونکہ وہ تنقید کرتے تھے محمد عربی کے اوپر. تو پھر خاص گروپ بنایا گیا تھا، یہ اپنا محمد بن مسلمہ کا، جس میں کافی لوگ شامل تھے. تو جہاں بھی بھیجتے تھے پھر محمد عربی یہ جا کے ان کو ٹھکانے لگا کے آتے تھے. جی محترم، شکریہ. ہم اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، پوائنٹ نمبر 28. اس میں آپ نے لکھا ہے کہ انہوں نے آپ کے سامنے کنفیس کیا کہ میں نے جان بوجھ کر یہ کہا کہ میں آخری نبی ہوں اور خدا میرے بعد کسی اور کو نہیں بھیجے گا.
میں نے حکم دیا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ میں جانتا تھا کہ مستقبل میں اور نبی ہو سکتے ہیں جو یہ جان سکتے ہیں کہ میں نے اپنی حکمت سے قرآن میں کون کون سے احکام داخل کیے ہیں، لہذا اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے میں نے یہ بات کہی۔ تو اس کی بھی پلیز وضاحت کیجیے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے قرآن کا کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم من آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت تو پکار پکار کے چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے اے آدم کی اولاد، پھر کبھی رسول آئیں ہمارا پیغام دیں تمہیں تو تمہارے سوائے ایک ہی الٹرنیٹو ہے، تم ان کی اطاعت کرنا، تمہیں خوف اور غم سے نجات دے دی جائے گی۔ یہ کانسیپٹ ہے۔ پھر دوسرا کانسیپٹ جو ہے وہ قرآن کا وہی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یہ تمہارے باپ نہیں ہے لیکن یہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب لے لیا جائے کہ یہ تمہارے ظاہری باپ نہیں ہے بلکہ نبیوں کو بھی ختم کرنے والے ہیں، یہ تو الٹ ہو گیا۔ تو یہ تو آیات قرآن میں بالکل واضح کہتی ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے، یعنی کہ کمال کی نبوت ہے ان کی، یعنی کہ ایک معیار بیان کیا۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اقبال کی شاعری کے بعد کوئی شاعر نہیں آئے گا، کمال ہو گئی، ختم ہو گئی اقبال پر، تو اس مراد یہ تھوڑی کہ شاعر نہیں آئے گا۔ اچھا، اب یہ ایک بات، حدیثوں میں تواتر سے انکار کر دیا آپ نے کہ میں ایک محل تھا، وہ ایک اینٹ خالی تھی، لوگ دیکھتے تھے کہ یہ اینٹ کیوں خالی ہے، وہ اینٹ میں ہوں، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے، اور اے علی تو میرے لیے ہارون ہے، لیکن موسیٰ کے بعد ہارون جو اس کا بھائی تھا وہ نبی تھا، تو نبی نہیں ہے۔ بہت ہی تواتر سے یہ حدیث کہیں۔ اب محمد صاحب جو کہتے ہیں، میں تو ان کا ترجمان ہوں نا، کیونکہ لکھوا وہ رہے ہیں، لائف ٹیسٹمونی وہ دے رہے ہیں، تو میں نے تو ایسے ہی پہچانی نا جیسے وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے، ورنہ پھر شکایت ہوگی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں میں نے کی، کانٹریڈکشن، تضاد قرآن میں اور حدیث کے اندر، اس سے جو مطلب لیا گیا ہے وہ یہ مطلب لیا ابو بکر نے، عمر نے اور دوسرے لوگوں نے کہ نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے اندر پھر ابو بکر نے یاما میں مسلمہ کو قتل کروایا اور اپنے بھی 1200 صحابہ مروائے۔ پہلی جنگ میں تو یاما میں وہ جیت چکا تھا مسلمہ۔ اب دیکھیں نا، جیسے میں آیا ہوں تو اب کمزوریاں بتانی پڑ رہی ہیں، تو محمد صاحب کو پتا تھا کہ اگر انبیاء کی تواتر سے آئے تو پول میرے کھلے جائیں، میرے پول بتائیں گے، میرے بھید بتائیں گے، تو پھر اسلام کی شکل و صورت کیا ہوگی۔ یہی تو بات تھی جہاں پہ حضرت علی نے کہا کہ اللہ نور و سماوات والارض، خدا نور نہیں ہے آسمان زمینوں کا، وہ تو ہے نور، تو ہے آسمان اور زمینوں کا، لیکن اس نور کے اندر روپ بھی ہے۔ اسی بات کے اوپر تو پھر بڑا اختلاف ہوا، اور پھر آپ پڑھ لیں جو میں نے کہا کہ کریمنل ایکٹ آف پروفیٹ محمد، اس کے اندر علی نے وہ باتیں کھودی ہیں محمد صاحب کی کہ پڑھ کر آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں جو آج تک سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، اس کا جو کیا کہتے ہیں، اس کا کون ہے رسپانسبل؟ وہ سارا دباؤ اور سب کچھ جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ محمد پہ جاتے ہیں، اور محمد صاحب کو کوئی نبی بھی مر جائے، قتل ہو جائے، محمد صاحب کو خمیازے بھگتنے پڑ رہے ہیں، اور وہ جو نبی ہے جو مارا گیا وہ اوپر کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ تو اب میں صرف بتا رہا ہوں کہ اس سے نقصان کیا ہوا۔ اب میں ایک ہی شخص بچا ہوں، یا خدا نے مجھے بچا لیا کہ میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ لا نبی آبادی جو ہے وہ ایک لعنت بن چکی ہے معاشرے کے اوپر۔
جس سے آج تک 21 سینچری میں اسلام میں انتہائی غلط فیصلے ہو رہے ہیں اس حدیث کو لے کر، اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، اپنے ملک کا بھی، پاکستان کا بھی، یعنی کہ ہر جگہ ختم نبوت کو گھسیڑ رہے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے آگے ہو، چاہے پیچھے ہو، اتنے مسائل کر دیے ہیں کہ وہ پاکستان جس کا محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی افیئر آف اسلام، افیئر آف دیئر ریلیجن، they are separate. State is separate from the religion, and the religion cannot interfere in the public democratic process. تو یہ سارے وہ مسائل ہیں جو کہیں سے کہیں اٹھا کر 70 سال میں اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور یہی جو آیت ہے اس میں پورا اسلام، افریقہ سب لپٹا ہوا ہے، قتل پہ قتل، مار دو، دفن کر دو، یہ کر دو۔ تو اب میں بتا رہا ہوں، اگر میں نہ بتاؤں کھول کے تو اس کا ذمہ دار تو پھر میں ہوں۔ اب آنے والے مسلمان، آنے والی انسانیت کہے گی کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، اور پھر جا کے یہ بدلے گی بات۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ میں ذرا یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو آیت ہے قرآن پاک میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ خاتم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، تو اس وقت میرے سامنے قرآن پاک نہیں ہے، میں نے اپنی یادداشت کے مطابق اس کو بول دیا ہے۔ تو یہ جو دو باتیں تھیں ان کے درمیان کیا لنک تھا؟ مطلب لنک کیا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن خاتم النبیین ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سی آیات انہوں نے اپنی حکمت کے تحت قرآن پاک میں داخل کی، اور بہت سی جبرائیل علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، اور تو یہ جو آیت ہے یہ کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان کی اپنی حکمت ہے، یا جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ہے؟ تو پلیز بتائیے، شکریہ۔ جی محترم زاہد خان صاحب، بعض سوال آ رہے ہیں لیکن وہ بحث برائے بحث کا دروازہ کھولتے ہیں، اس لیے میں ان کو نہیں لے رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ جس حد تک ممکن ہو ہم یہ 32 پوائنٹس کور کر لیں، کیونکہ کافی دنوں سے ہم لگے ہوئے ہیں لیکن بہت تھوڑا کور ہو سکتا ہے۔ تو ایسے سوال جن سے خواہ مخواہ کی بحث کا دروازہ کھلتا ہو وہ میں نہیں لے رہی، لیکن یہ ہے کہ پروگرام کے بعد لگا دوں گی، اگر آپ چاہیں تو ان کا جواب دینا تو آپ دے دیجیے گا۔ تھینک یو۔ ابو لہب اور جو لوگ تھے، کیونکہ آپ کی اولاد وفات پا گئی آپ کی زندگی میں ہی، اور صرف فاطمہ غالباً زندہ رہی ہے کچھ مہینے، تو وہ الزام تراشی اور بڑا ہنسی مذاق کرتے تھے کہ یہ مر گیا تو اس کے بعد یہ بے اولادہ ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس پہ یہ آیت بھی اتری تھی، انا تینا کل کوثر فصلی لربک ونہر، تو یہ بھی اتری تھی ان شانیہ کا هو الابتر، کہ تیرا دشمن ہی بے اولادہ ہوگا۔ تو اس کانٹینٹ مضمون میں یہ آیت آئی ہے کہ محمد تمہارے ظاہری باپ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے ایسے رسول ہیں کہ اور خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ کمال کر دیا نبوت میں، یعنی کہ ان کی روحانی اولاد کا سلسلہ بہت لمبا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے مضمون، اور یہ دوسرا مضمون جو ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد پھر کبھی رسول آئے، یہ آیت جبرائیل نے اتاری ہے۔ یہ فیصلہ ہوا 12 کروڑ فرشتوں نے، اور خدا نے ان کو اتھارٹی دی ہوئی ہے، یہ آیت انہوں نے اتاری پھر کہ اگر وہ آ جائے تو تمہارے پاس اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہو سکتا، تم تنقید نہیں کر سکتے، پتھر نہیں مار سکتے، تم قتل نہیں کر سکتے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور میں خدا کی یہ نئی تعلیمات لے کے آیا ہوں، ہاں آپ تعلیمات پہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن سوال بھی ایسے ہوں پوزیٹو، یعنی کہ تنقید میں اس کا جینا حرام نہ کر دیں آپ، اور وہ سوال پوچھیں کہ وہ تعلیمات جو ہیں وہ زندگی میں کیسے داخل کریں، کیسے اثر آئے گا۔
خدا نے بھی کہا کہ بس تمہارا یہی رول ہے، اس کے بعد تمہیں کیا ملے گا؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تمہیں ہم خوف اور غم سے نجات دے دیں گے. یعنی یہ جنتی حالتیں ہیں، یہ دور لے کے آئیں گے تم آخرت میں اور اس دنیا میں تمہارے اوپر. خورم بھائی السلام علیکم. دیکھیے وہ اپنے پوائنٹس رکھ رہے ہیں اور کس طرح سے رکھ رہے ہیں یہ وہ جانیں، اور آپ لوگوں کو بھی جاننا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے ڈسکشن اگر سنیں تو پوائنٹس نوٹ کرتے رہیں، اور پھر ہمارے سے ٹائم لے کے 1 to 1 آپ ہم لوگوں کو بتا دیں، یعنی کہ گروپ کو بتا دیں کہ بھائی یہ بات اس طرح ہے، اس کا بیسٹ سولوشن یہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہم جنہیں آرک اینجل کہتے ہیں، جبرائیل، رفائیل، میکائیل، اور جو ہیں یہ 12 کروڑ ہیں. ان کے نور بھی ایک جیسے ہیں، اور ان کے نیچے پھر بہت سے جہان ہیں فرشتوں کے، اور پھر انسانی کائنات بھی ہے اور جنات بھی ہیں. تو ان کو اتھارٹی دی ہوئی ہے، جیسے آپ وکیل کو اتھارٹی دے دیتے ہیں اپنی کہ وہ کیس لڑے، وہ جو چاہے آپ کا مقدمہ جیسے چاہے وہ پیش کرے عدالت میں. تو یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ جبرائیل نے فیصلہ کر کے یہ لے کے آئے ہیں دونوں آیتیں. اور ان آیتوں کے اندر یونیورسل مضمون جو ہے وہ حقیقت یہی ہے کہ کلی کائناتوں کے اندر فرشتوں میں فرشتوں جیسے نبی آتے ہیں، جنات میں جنات کی طرح نبی بھیجتے ہیں، دوسری کائناتوں میں ان کے ہی نبی آتے ہیں. بس یہ انسانی کائنات ہے جہاں پر فرشتوں نے ان کا اتھارٹی دے رکھی ہے، یعنی کہ خدا کی طرف سے یہ ان کو یہ اتھارٹی ملی ہے، انڈائریکٹ ڈائمینشن جہاں سے مذہب شروع ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے. لیکن میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتا دوں، اس کا سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی شخص براہ راست ڈائریکٹ ڈائمینشن خدا کے ڈائمینشن میں داخل ہو جائے اور فرشتوں کی دنیا سے نکل جائے میں کہہ رہا ہوں، تو اس کے بعد فرشتوں کے احکامات اس پہ لاگو نہیں ہوتے، فرشتوں کا قانون اس پہ لاگو نہیں ہوتا، کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. وہ روح پھر براہ راست خدا کے ڈائریکٹ ڈائمینشن میں چلی جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ کتنی روحیں گئی ہیں، ابھی تک تو میں پہلے ہی شخص ہوں جو وہاں تک پہنچا ہے. جو ورٹیکل ڈائمینشن ہے گولڈن اور بلیو، وہ تو نہ انسانی روح کو آنے دیتے ہیں بلکہ فرشتے کی روح کو بھی ایک خاص مقرر وقت ہے، اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ نیچے. تو یہ کمپلیکیشن ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. جی محترم، یہ آپ نے بتایا کہ جس ڈائمینشن میں آپ پہنچے ہیں جہاں فرشتوں کے احکامات بھی لاگو نہیں ہوتے، تو یہ ڈائمینشن آپ کو کس طرح سے حاصل ہوئی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ایسا بلند مرتبہ اور مقام جو ہے وہ آپ کو کس طرح حاصل ہوا، یہ بھی پلیز بتائیے. تھینک یو. خدا نے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور اگر گہرا مطالعہ کر لیں ہندوؤں کی کتابوں میں، تو یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ یہ زمین جو ہے یہ خدا کی ہو جائے گی. یعنی کہ نیا آسمان اور نئی زمین کی ابتدا پڑے گی، اور دوڑو ان جنتوں کی طرف جس کی قیمت نیا آسمان اور نئی زمین ہے. اس کا ترجمہ میں بات تشریح کر چکا ہوں کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، نیکی کا سورج طلوع ہوگا، اور خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. یعنی انسانیت کی روحوں میں نور بھر جائیں گے. نیا آسمان خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، نئی زمین اہل دل ہوں گے جن کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ زمین کائنات، انسانی کائنات بنائی گئی تھی. یہ کانسیپٹ کلیئر ہے. کہ اے محمد تو ہمیں وعدہ خلاف نہ سمجھ، ہم ان جنتوں کو بھی ظاہر کر دیں گے. یہ مقام مجھے اس لیے ملا،
یہ مقام نہیں ہے، یہ حال ہے، باقی سارے مقامات ہیں۔ حال یہ ہے کہ جہاں پہ خدا انسان کے ساتھ ویلیبل گاڈ، دکھائی دینے والا خدا سیٹلمنٹ ہوگا۔ میں نے اس کی 50 سال کے بعد وہ تمام تعلیمات جو خدا، وہ راز نہیں کھل سکے، نہ محمد، نہ یہ عیسیٰ، نہ اور انبیاء کھول سکے، وہ میں نے ساری تعلیمات خدا کی ٹھوس طریقے سے، سبسٹینٹل، میں نے ان کو یورپ میں پھیلا دیا ہے۔ اس لیے خدا نے مجھے یہ اپنا دل کہا اور یہ انعام مجھے دیا، اور میں پہلا شخص ہوں جو خدا کی اس رائل خاندان میں شامل ہوتا ہوں، جو خدا کے براہ راست ڈیمینشن ہیں جن کا کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ گولڈن انگنت ہے، یہ اور بلیو انگنت ہے، اسے رائل فیملی کہا جاتا ہے۔ تو یہ انعامات مشن کی تکمیل پر ملے مجھے۔ جو شخص بھی میرا مددگار ہوگا خدا کی منشا اچھا پورا کرنے کے لیے کہ یہ زمین بہت جلد اس سے برائی یہاں سے چھٹکارا لے لے اور خدا کی دنیا آ جائے، وہ سب لوگ ہیں جن پہ یہی انعامات ہوں گے جو مجھ پر ہوئے۔ اب کام تو میں نے کر دیا ہے، انسان رسپانس اس کو کب کرے گا؟ آپ کریں گے یا آنے والی نسل کرے گی؟ خدا نے کہا دوسری تیسری نسل بالکل رسپانس کرے گی، اور وہیں سے سبسٹینٹل اس دنیا میں ایک نئی دنیا کا کانسیپٹ شروع ہو جائے گا، ون فیملی ورلڈ سینٹرڈ آن گاڈ۔ اور یہ جو میری تعلیمات ہیں یہ فاؤنڈیشن ہوں گی، اور نیو گاڈزم شروع ہوگا، لو ایڈیالوجی آف گاڈ۔ اور یہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے یہ 100 سال کے اندر، 80 سال کے بعد یہ آبجیکٹ بھی ہو جائے گا، آبجیکٹ، سبجیکٹ جو ہے وہ نیا سسٹم ہوگا، گاڈ لو ایڈیالوجی، گاڈزم۔ جی محترم، یہ بلند مرتبہ آپ کو بہت مبارک ہو۔ آخری زمانے کے بارے میں بائبل میں جو باتیں بتائی گئی تھی، جب ہم ان پہ بھی نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ والے چیزیں ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی زمانے میں تو یہ سب پوری ہونی تھی۔ مثال کے طور پہ اس میں یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح ہر بشر پر ڈالوں گا، تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے، اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے۔ بلکہ میں اپنے بندوں اور بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان کے عجیب عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون، آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا۔ یہ ایسی ساری چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ یوٹیوب پہ ایسے بہت سے چینل ہیں جو پوری دنیا میں جو بھی ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں، جن میں یہ خون، آگ اور دھوئیں کے بادل اور گرد کے طوفان، اور جس میں سورج تاریک ہو جاتا ہے، بالکل دن میں اندھیرا ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی آگے نشانی ہے کہ سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس کے خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بھی پیشگوئیاں ہیں کتابوں میں، آخر یہ کبھی نہ کبھی تو پوری ہونی تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ آ چکا ہے؟ یہ تمام نبوتیں جو انجیل پیش کرتی ہے، نیو ٹیسٹامنٹ، یہ مجھ پہ لاگو ہوتی ہیں۔ میں ہی وہ شخص ہوں جسے خدا نے چن لیا ہے نیا آسمان اور نئی زمین کے لیے۔ میں ہی وہ شخص ہوں
میں نہ ہوتا تو کوئی اور آ جاتا. خدا کے کاموں کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا. اس نے کہا اور وہ کرے گا، لیکن جو مین پورشن رسپانسبلٹی ہے، جو انسان کی ذمہ داری ہے، وہ خدا پوری نہیں کر سکتا. اس کو میں نے آ کے پوری کر دیا. خدا نے 95% اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، فرشتوں نے بھی. وہ جو 5% تھی وہ میں نے پوری کر دی. اور قرآن میں بھی ہے، مجھے صبح کا ستارہ کہا گیا ہے جو پوری انسانیت کو اپنے بادلوں میں لے لے گا. جہاں جہاں کائنات بادل ہیں. تو یہ خدا کی عنایات ہیں. اگر مجھے کروڑوں دفعہ یہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے تو اس انعام کے آگے میری زندگی ہیچ ہے. میں رات دن خوش ہوں. میری خوشی کی حد کوئی نہیں ہے. مجھے رات دن یہ خیال ہے اب کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عالم ارواح میں پہنچوں موت کے بعد اور خدا کہے کہ میں نے یہ کام تجھ سے کہا تھا لیکن تو پیچھے ہٹ گیا. I know love will bring always fruit. Maybe in my lifetime, maybe after my lifetime, or after 2-3 centuries later. But love never gonna be failed actually. It's gonna bring his own result. محبت کبھی بھی فیل نہیں ہوگی، اور میری محبت تو خدا کے ساتھ مل چکی ہے. تو یہ ساری نبوتیں جو ہیں یہ اس دن کے لیے تھیں جس دن کے لیے خدا نے مجھے اس مقصد کے لیے پکارا. اور اللہ ماشاءاللہ میں نے اس مقصد کے لیے بڑی محنت کی ہے. اپنے 50 سال دے دیے ہیں. اور میں نے خدا سے یہ وعدہ بھی کیا ہے جو بھی آسمانی باتیں ہیں چاہے یہ ساری دنیا ہی میرے قتل کے در پہ ہو جائے. اور یہ ہوئی. یہ مسلمان زیادہ ہوئے خون کے پیاسے، لیکن جب بھی حملے ہوئے ان پہ الٹ ہو گیا. لیکن میں نے وہ خدا کی باتیں بیان کی اور بیان کر رہا ہوں اور بیان کروں گا جب تک میری زندگی ہے. اور انہوں نے جو کچھ میرا بگاڑنا بگاڑ لے، جب تک میں زندہ ہوں تو میں خدا کے کاموں کو پورا کر کے جاؤں گا. اور یہ زندگی کی آخری سانسیں میں نے خدا کو دے چھوڑی ہیں. جی محترم، بہت شکریہ. یہاں پہ میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ جس طرح پہلے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، لیکن یہود نے ان کو نہ پہچانا اور وہ مس ہو گئے ان سے، اور اس کے بعد آج تک انتظار کر رہے ہیں کہ اے ایلیا تو کب آئے گا، کیونکہ اس کے بعد مسیح آئے گا. اور سنا اسرائیل میں تیاریاں بھی زور شور سے جاری ہیں کہ وقت ہو گیا ہے آنے والے مسیح کا. اور ادھر مسلمانوں کے پاس بھی پیشگوئیاں بہت زیادہ تھیں کہ عیسیٰ ابن مریم ضرور ضرور تم میں نازل ہوگا، قسم کھا کر کہا رسول پاک نے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان ساری پیشگوئیوں کے مصداق ہیں. تو کیا اس بات کا شدید خطرہ موجود نہیں ہے کہ مسلمان اور مسیحی سبھی آپ کو مس کر رہے ہیں؟ آئی مین آپ کو کہیں مس نہ کر دیں، یعنی کہ یہ بھی نہ ہو کہ ایسا دور بھی گزر جائے کہ ایک بندہ آیا لیکن پھر پہچانا نہیں گیا اور پھر اسی طرح سے ہو گیا. مجھے مس کر دیں کوئی بات نہیں، لیکن آسمانوں پر خدا کی آواز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میری تعلیمات جو میں تجھ پہ اتار رہا ہوں اپنے دل کا حال یہ بیان کر دے. میری دنیا آ گئی اور خدا خوش ہو گیا مجھ سے. عیسیٰ کے وقت میں بھی خدا کی دنیا آ سکتی تھی، لیکن عیسیٰ نے تو خود ہی بتا دیا کہ میری شکست کیوں ہوئی. خود ہی اس نے اپنے آپ کو کنفیس کر دیا کہ میں نے آسمانی باتیں نہیں بتائی جو خدا کہہ رہا تھا. اس کی کجا کے بجائے معجزے دکھانے شروع کیے، بیماریاں دور کرنی شروع کی. مجھے بھی معجزہ ملا ہے. پورے ست کے دل کے ساتھ جو میرا مددگار ہو جائے گا
اسے خدا کا دیدار ہو جائے گا. کھل کے آ جائے سامنے کہ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا, پھر چھپ چھپ کے آئے بھرنا کیا, جو بھی ننگا ہو کر میری طرح اس میدان میں آئے گا خدا اس کو ملنے خود ہی آ جائے گا. یہ میرا اعلان ہے, سب سے بڑا معجزہ, اس سے بڑا اگر کوئی معجزہ کوئی نبی دکھا سکتا ہے یا دکھایا ہے کہ خدا کو میں ملا دوں اور خدا کا ہو کر اسے فرشتوں کے جہانوں سے بھی گزار دوں, ہر مخلوقات سے گزار دوں, یہ سب سے بڑا معجزہ مجھے دیا ہے. تو مجھے مس کریں گے تو کچھ کوئی بات نہیں, خدا کو کیسے مس کریں گے, کیونکہ میں نے تو سب کچھ بتا دیا ہے. اور خدا نے کہا میری دنیا آ گئی آ گئی آ گئی, اب صرف وقت کی بات ہے. اگر یہ لوگ رسپانس نہیں کریں گے یہ سب قبروں میں جائیں گے, لیکن آنے والے بہتر سننے والے, بہتر کہنے والے ہوں گے. یہ تمثیلات دی گئی تھی کہ یہ سن آف مریم ہوگا, یہ ان کو تمثیلات ان کو سمجھ نہیں لگی. ان کے انبیاؤں نے, مجھے معاف کرنا, اس طریقے سے وہ تمثیلات پیش کی, یہ بھی اندھے رہ گئے جو ان کے ماننے والے ہیں, اپنی نسلوں کا بھی بیڑا گرک کر دیا. اب دیکھو نا, وہ جب تورات میں یہ تھا کہ آسمان سے آئے گا, آسمان سے اس کا ڈھول پیٹیں گے, فرشتے آئیں گے, اور عیسیٰ نے کہا آسمان سے کوئی نہیں آتا. اور پھر یہ کہہ کے اس نے کہا کہ الایہ کی روح یحییٰ کے ساتھ کام کرتی ہے, تو مسئلہ حل ہو گیا آسمان کا. اس کے باوجود عیسائیت اس بات کی ضد کرتی ہے, اندھے پن کی, وہی اندھا پن کرتی جو یہودی نے کہا کہ وہ آسمان سے آئے گا. اور یہی اندھا پن جو ہے یہ چھاتی پیٹتے رہیں کروڑوں سال. ان کا امام, ان کا عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نہ آیا, یہ سارے مر کھپ کے چلے جائیں گے. لیکن خدا نے کہا اب دوسری تیسری نسل جو ہوگی وہ ان باتوں کو سمجھ جائے گی. لیکن تو باتیں کھول کھول کے بیان کر, تمثیل میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور لو, میں کھل کھل کے تمہارے سامنے آ گیا ہوں, تمہارا جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو, لیکن میں خدا کی باتیں بتا کے جاؤں گا, کیونکہ خدا نے کہا میری دنیا آ گئی اس, اور وہ خوش ہو گیا. یہ آسمان سے لا کر دکھا دے اس عیسیٰ ابن مریم کو یا اس امام کو, لا کے دکھا دے, ہم اپنا مشن چھوڑ دیتے ہیں. یہ لا کے دکھا دے, میری زندگی میں لا کے دکھا دے, اس کو ویلکم کرنے والا میں خود ہوں گا. وہ کبھی بھی نہیں آئے گا, اس کو میں روح کی دنیا میں دیکھ چکا ہوں. وہ گیا, اس کی تشبیہ کے مطابق یہ بتایا گیا تھا, جیسے محمد صاحب نے کہا میں پھر آؤں گا, میں پھر آؤں گا. آخرین میں بھی وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا, کوئی اپنا کیا کہتے ہیں عام سا شخص, اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, عربی بدو. اس نے کہا آپ آئیں گے یا خود پہنچیں گے آخر کے اندر, آخری دور میں. جب اس نے بہت ہی ضد کی تو پھر سلیمان فارسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ان میں سے وہ کوئی ایک ہوگا. دیکھا نا کہ اس میں پھر محمد صاحب ہوں یا عیسیٰ ہوں یا کوئی اور نبی ہوں, تمثیلیں کر کے بیان ٹھوکر دی اپنی امت کو. اور یہ ٹھوکر لگی ہوئی ہے یہودیت کو بھی, کرسچینٹی کو بھی, اور اسلام کو بھی. اور اس کو ٹھوکر دلوانے والے کون ہیں؟ ان کے نبی ہیں. جی محترم, بہت بہت شکریہ. اگلا سوال جو میرے ذہن میں اسی وقت پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ یہ جو پیشگوئی تھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں ابن مریم جو کہا گیا, تو ابن مریم کہنے سے کیا مراد تھی؟ اور ایک تو یہ سوال ہے, دوسرا بھی اس کے ساتھ ہی کر دیتی ہوں کہ مسلمانوں کا خیال ہے کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے بھی آسمانوں سے, تو وہ آ کے نبوت کے درجے پر وہ فائز نہیں ہوں گے, بلکہ وہ رسول اللہ کے امتی ہوں گے. اور یہ بھی بات جو ہے اس کو بھی کسی طریقے سے ذرا ایکسپلین کر دے, میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں ان کو ان کے منصب سے فارغ کر دیا جائے گا اور ان کو امتی بنا دیا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ امتی اس لیے ہوں گے کہ ان کے ماننے والوں نے ان کو خدا کا درجہ دے دیا تھا, تو اس وجہ سے اب ان کو ایک رسول پاک کے امتی کے روپ میں آنا پڑے گا, وغیرہ وغیرہ.
اور اسی حدیث کے مطابق اور اسی مکتبہ فکر کے مطابق ہی پھر میرا خیال ہے کہ جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہی وہ مسیح موعود تھے، یعنی پرامسڈ مسایا، اور وہ امتی بھی تھے۔ یہ بہت بڑی توہین ہے اس نبی کی جو اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں ابراہیم سے بھی اوپر ہوں، اس سے پہلے ابراہیم تھا، میں تھا، جو دوسرے نبیوں صالح من سے بھی کہتا ہے کہ میں ان سے بھی اوپر ہوں، جو موسیٰ کو کہتا ہے کہ یہ تمہاری شکایت کرتا ہے، میں شکایت نہیں کروں گا خدا کے حضور۔ ایسا اعلیٰ عرفہ نبی وہ محمد کا امتی کیسے بنے گا؟ اس نے تو روح کی دنیا میں کہہ دیا ہے، انگل اٹھا کے اس نے کہا محمد، اور اس کی روح میں نور بھی بہت زیادہ ہے، انگل اٹھا کے اس نے محمد کو کہا، محمد عربی کو، کہ جب سے یہ شخص آیا بھول جا خدا کی دنیا، یعنی اس نے اتنے روڑے اٹکا دیے ہیں۔ وہ یہ تو ان کے یہ ارمان ہیں ان کے، یہ اپنی دنیا کے اندر جھوٹی رسموں کو لے کر اور جھوٹے خیالات کو لے کر سو گئے ہیں۔ وہ محمد کا امتی کبھی بھی نہیں بنے گا۔ دوسرے اصل بات یہ جو مثال دی گئی ہے ابن مریم کی، اس کی مثال وہی ہے کہ کوئی ایک اور شخص آئے گا جو اس کے جیسی خصلات رکھتا ہوگا، عادتیں رکھتا ہوگا، جو کوالٹی رکھتا ہوگا۔ وہ آئے تو ہے، وہ آیا تو تھا امام ان میں کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ جو کام اس نے عیسیٰ نے کیے وہی اس نے کیے۔ عیسیٰ نے بھی باتیں چھپائی، اس نے بھی خدا کی باتیں چھپا دی۔ عیسیٰ نے آسمان کا حال بیان نہیں کیا خدا کا، اس نے بھی بیان نہیں کیا۔ اس میں بھی بارش ہوتی رہی اور وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہوا عیسیٰ، اور غلام احمد قادیان بھی اللہ ماشاءاللہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ 12 سال بارش ہوتی رہی، تب جا کے اپنے آپ کو بدلا۔ کتنا بدلا؟ وہ بھی کچھ نہیں بدلا۔ اور کہا گیا تھا اس عیسیٰ کو بھی کہ روم میں جا، وہ چلا گیا کشمیر کے اندر۔ اس کو بھی کہا گیا تھا کہ ہجرت کر جا، اس کو دکھایا گیا تھا غلام احمد قادیان کو، انہوں نے گول مل کر دیا، وہ واقعی نہیں بتایا انہوں نے کہ اس جگہ جا جو سویت قوم انگلینڈ ہے۔ یہ نہیں کیا۔ خدا نے جو کالونی بنائی تھی، انگریزوں کو لے کر آیا تھا وہاں پہ، وہ اسی لیے لے کے آیا تھا کہ اگر حالات یہاں تنگ ہو جائیں، مسلمان تنگ کر دیں، تو پھر جا کے سیاسی پناہ لے لیں انگلینڈ میں جا کر۔ تو یہ صورت حال ہے۔ تو اس نے کہا وہ میری اس سے سیرت بڑی ملتی ہے غلام قادیان نے۔ ہاں میں یقین کرتا ہوں، آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ۔ غلام احمد قادیان نے کام تو کوئی نہیں کیا، لیکن سارے منصب اپنے آپ میں اکٹھے کر لیے کہ عیسیٰ بھی میں، موسیٰ بھی میں، ابراہیم بھی میں، اور کرشنا بھی میں، سب کچھ اپنے اندر اکٹھا کر لیا، لیکن کام اسلام کا ہی ہوگا، ایسے کام نہیں ہوتے۔ تو وہ بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اور باقی اگر یہ ہے کہ انتظار کر رہے ہو عیسیٰ کا، وہ تو پھر انجیل پڑھ کے دیکھ لو، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لڑکا کھڑا ہے نا، اس کے یہ ابھی بڈھا نہیں ہوگا تو میں آ جاؤں گا۔ وہ تو آ گیا ہے اسی وقت میں اپنے دور کے۔ تو یہ کسی عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ابھی یہ لڑکا بوڑھا نہیں ہونے پائے گا کہ میں آ جاؤں گا، تو وہ تو پھر بہت ہی 2000 سال پہلے آ گیا ہے۔ تو کسی عیسیٰ کو ڈھونڈتے ہیں یہ؟ ان کو تمثیلیں بالکل نہیں سمجھ لگی، انہوں نے ٹھوکر کھائی تمثیلوں سے، اور ان کو ٹھوکر دلوانے والے ان کے نبی ہیں، اور دونوں پہ بوجھ پڑا ہوا ہے۔ جب یہ مر کے جاتے ہیں ادھر بھی بوجھ ہے، ادھر بھی بوجھ ہے، اور ان کو کوئی سمجھائے تو یہ اندھے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نہیں سمجھنا چاہتے۔ کوئی سمجھنا چاہے
اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ ضد بازی کرتے ہیں، اپنی ضد بازی کے نتائج موت کے بعد دیکھیں گے. جی محترم، بہت شکریہ. گفتگو بڑے ہی دلچسپ موڑ پر ہے، لیکن چونکہ ہمارا جو ایک محدود ٹائم ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے، اور اگر آپ کچھ دیر رکیں تو کچھ سوال اور جو لوگوں کے تاثرات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں. تھینک یو. جی جناب، یہ دیکھیں ذرا محترمہ اجالا صاحبہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں نے انہیں دیکھا ہے کہ 2 آڈیوز کی ہیں، اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا انہوں نے کہ انہوں نے فیصلہ کیا. ہاں، البتہ حقیقت یہ کہ توریت کے مطابق یہ فیصلہ ہوا تھا. توریت میں ان کے لیے یہ سزا مقرر کی گئی تھی. ٹھیک ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہی ہماری کتابوں میں ہے. یہ انہوں نے دیکھے نا اس چیز کو نکال کے نا اپنی طرف سے یہ اختراع کیا کہ جی یہ اس کا جو ہے نا فیصلہ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوا تھا، اور آگے جو ہے نا وہ اپنی طرف سے جو ہے نا یہ بات کر رہے ہیں. دوسری یہ جی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں یعنی چندہ لینے گئے تھے. حالانکہ اس کا کنٹیکس یہ ہے کہ انہوں نے بنو قریظہ نے جو ہے نا اس سے پہلے جو بیٹل آف ٹرنچز ہوئی جس میں غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اس کے اندر انہوں نے اندر کھاتے سے کفار کا ساتھ دیا تھا اور مسلمانوں کا ساتھ نہیں تھا دیا، اور عیشہ دوانیاں کرتے رہے تھے. کہ یہ ڈی فیکٹو اور ڈیجورو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ مانا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ انہوں نے ایز سچ بغاوت کی تھی ان سب نے. اس چیز کا تو ذکر ہی نہیں کیا ہے انہوں نے، یا کیا تو مجھے بتائیں ذرا، اور ان سے پوچھیں ذرا کہ یہ آپ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کیوں کر. مس اجالا اتنی بڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی اگین کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ مسلمہ قذاب کے پاس جو ہے نا وہ بندوں کی کمی تھی. محترمہ 70,000 کی آرمی تھی، اس کی قبیلے کا ٹوٹل اکاؤنٹ تھا، اور 30,000 بندہ جو ہے نا کم از کم اس کا لڑنے کے قابل والا تھا. اتنی بڑی فوج تھی، ریزرو کے اندر لوگ تھے ان کے. 1200 ہمارے جو ہے نا کور صحابہ اکرام جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں صحابہ اکرام ایسی جنگ ہم نے نہ پہلے لڑی اور نہ دوبارہ لڑ سکیں گے. اس لیول کی جنگ تھی، خون ریز، کہ اس کا جو باغ تھا وہ خون سے بھر گیا تھا. ٹھیک ہے، اتنے انہوں نے مسلمہ کے بندے قتل کیے تھے. تو یہ کہتا ہے کہ جی وہاں پر بندے نہیں تھے پیغام پھیلانے کے لیے، جھوٹ بول رہا ہے. اگین انٹلیکچوئل ڈسآنیسٹی. جی امیر فیصل صاحب دیکھیں یار، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ بندہ جو ہوتا ہے نا وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کرتا ہے. مس اجالا نے جو ہے نا وہ سوال کیا تھا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 40 کے 2 حصے ہیں. ما کان محمد نبا احدہم رجالکم، اس نے پہلا حصہ ہے، اور دوسرے حصے میں جو ہے نا وہ خاتم النبیین کا ذکر ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. اس کے درمیان کو ریلیشن لنک پوچھا تھا انہوں نے، کیا ہے وہ بتایا ہی نہیں پہلے حصے کا جواب. تو یہ ڈس آنیسٹ بندہ ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. یا تو اس کو بالکل پتہ نہیں ہے، یا اگر تھوڑا بہت پتہ ہے تو اس چیز کو چھپاتا ہی ہے، اور یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی ایک واضح مثال ہے. ان کے متعلق یہ ہے کہ یہ کتابی کیڑے، یہ کتابی بحثیں کرنے والے آج تو ہیں، لیکن خدا کا دل ہونے کے ناطے سے میں کہہ دوں کل نہیں ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی نسل کے ساتھ یہ قبرستان میں پہنچ جائیں گے. ان کے بعد پھر ایسے جیسے لوگوں کو زمین نہیں دیکھے گی. یہ میری زبان سے خدا ہم کلام ہے. اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. 80 سال رہ گئے، اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہو جائے گا. اس دور میں یہ نہیں ہوں گے، نہ یہ ہوں گے، نہ بیسی ہوں گے، نہ ان کی کتابیں ہوں گی، نہ ان کے مذہب ہوں گے. خدا نے کہا میں نے ان کا اینڈ کر دیا ہے. ہم تو اس آواز کو، اور وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خدا نے ماتھے کو چوما اور میری آنکھوں کو چوم کر کہا تمام مذاہب کی دنیا ختم ہو گئی، اب ایک خاندان ہوگا جس کا محور میں خدا کی ذات ہوگی.
اور یہ زمین نور سے بھر جائے گی، نیا انسان ہوگا. اس انسانوں کو لانے کے لیے میں نے یہ فاؤنڈیشن تیار کی ہے. اب خدا نے کہا میں اپنا وعدہ پورا کر دوں گا. تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ ٹو محترم زاہد خان صاحب، present admins team and all dear group members of pure discussion group. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن آف سوال و جواب میں بہت جلدی ملتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. شکریہ، جزاک اللہ. Thank you so much. God bless you. And I'm very sure the coming humanity gonna receive this message. 180 degrees they're gonna change toward God. And this past, God, like God said, never gonna be speak about this past. This will be part of the past. تو ہم تو وہ خدا کا پیغام، خدا کی آواز، آسمانی باتیں لے کر انسانوں کو کھول کھول کر بتا رہے ہیں. خدا نے کہا تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں اب اپنا وعدہ پورا کروں گا. تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو امیر صاحب کا بھی دلی شکریہ ادا کرتا ہوں، مغل اجالا صاحب کا، صاحبہ کا کہ اتنی محنت کرتی ہیں، اور دعا بھی کرتا ہوں میں ان کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے، اور پیور ڈسکشن ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس.